सबसे पहले आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद के इलाके G7 में गैस लीकेज धमाके की तहकीकात के लिए एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई है और कमेटी वाक़े की वजूहात महकमों के रद्दअमल का जायजा लेकर 7 रोज़ में रिपोर्ट पेश करेगी। मज़ीद तफसील क्या है जानते हैं, समा के नुमाइंदा खुसूसी कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर बताएगा इस कमेटी के हवाले से। जी, गुज़श्ता रोज होने वाले अफसोसनाक वाक़े का नोटिस जो है ना सिर्फ वज़ीर दाखिला बल्कि वज़ीर आज़म ने भी लिया था और उसके बाद ये ऐलान किया गया था कि आला तहकीकाती टीम जो है वो बनाई जाएगी। अब एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में ये 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी जो है वो बना दी गई है। कमेटी में ज़िले इंतजामिया, पुलिस, सुई नॉर्दर्न गैस के कंपनी के हुकाम जो है वो भी शामिल होंगे। कमेटी का पहला इजलास जो है वो आज शाम वजारत दाखिला में होगा और कमेटी 7 रोज में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी के वाक़े की वजूहात, महकमों का रद्द-ए-अमल का जायजा लेगी। इस हवाले से आज कमेटी जो है वो इलाका मकीनों, सीडी, रेस्क्यू का जो ऑपरेशन करने वाले लोग थे वो और पुलिस के बयानात जो है वो कलमबंद करेगी, जबकि इसके बाद वहां पर मौजूद जो ऐनी शाहिदीन थे उनके बयानात भी कलमबंद किए जाएंगे, जिसके बाद लवाहिकीन जो है उनके बयानात कलमबंद करने के बाद इस चीज का तयन किया जाएगा कि ऐसे वाकयात फ्यूचर में ना हों। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कमर, आपने अपडेट किया। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाक वज़ीर अब्दुल अलीम खान की लाहौर में जामिया अशरफिया आमद हुई है। मोहतरम हाफिज फजलुर रहीम के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। अब्दुल अलीम खान ने हाफिज फजलुर रहीम के लिए फातह खानी भी की है। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का कहना था, दीन इस्लाम की तरवीज के लिए मरहूम की खदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। हाफिज फजलुर रहीम ने हमेशा इत्तेहाद, यगानगत और भाईचारे का दर्स दिया। अल्लाह मरहूम को जवारे रहमत में जगह और पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी और MPA शुएब सिद्दीकी भी अब्दुल अलीम खान के साथ थे। और अब आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत सर्विसेज सेक्टर की बरामदात में 55 करोड़ डॉलर से ज़ायद इजाफा। जुलाई से नवंबर के दौरान सर्विसेज सेक्टर की बरामदात का हुजम 3 अरब 83 करोड़ रिकॉर्ड किया गया है। समा के नुमाइंदा खसूसी शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी शकील, अपडेट कीजिएगा। देखिए, गुड्स एक्सपोर्ट्स में कमी का रुझान है, लेकिन आईटी समेत पाकिस्तान की जो सर्विसेज सेक्टर की बरामदात हैं उसमें 5 माह में 55 करोड़ डॉलर से ज्यादा का इजाफा हुआ। ये 16.77% बनता है। परसेंटेज में देखा जाए तो जुलाई से नवंबर तक 3 अरब 83 करोड़ डॉलर की सर्विसेज एक्सपोर्ट की गई हैं। पिछले साल इसी मुद्दत में 3 अरब 28 करोड़ डॉलर की थी। नवंबर में सिर्फ सर्विस सेक्टर की बरामदात 81 करोड़ 42 लाख डॉलर रिकॉर्ड की गई हैं। नवंबर 2024 के मुकाबले में तकरीबन 22.2% इजाफा हुआ है। और अगर आईटी सेक्टर को देखें तो 5 माह में 1 अरब तकरीबन 80 करोड़ डॉलर से तजावुज कर गई हैं। ये इनमें टेली कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर है और इंफॉर्मेशन सर्विसेज शामिल हैं। ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल, तामीरात, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज में भी इजाफा हुआ है। तो एक्सपोर्ट्स जो आईटी समेत सर्विसेज की हैं वो बढ़ रही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शकील तमाम तर तफसीलात के लिए। सिंध हुकूमत ने ई चालान जुर्माने की शरह आधी करने पर गौर शुरू कर दिया है। मोटरसाइकिल का ई चालान 5,000 के बजाय 2,500 रुपये और 1000 सीसी तक की गाड़ियों का ई चालान भी नस्ब किए जाने का इम्कान है। हतमी फैसला वज़ीर दाखिला हसन की सदारत में खुसूसी कमेटी इजलास में आइंदा हफ्ते करेगी। बराह रास्त ले चलते हैं, वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो इनिशिएटिव्स हैं उसके हवाले से हो, उन तमाम को इंटरनेशनली रिकग्नाइज़ किया जा रहा है। पाकिस्तान की जो हालात हैं, पाकिस्तान के अंदर महंगाई के कम होने की बात हो रही है और कल जो है वो आपने ये भी देखा कि ओवरसीज़ जो हैं उनकी तरफ से भी रिकॉर्ड रेमिटेंसेस जो हैं वो पाकिस्तान को मिली हैं। उन तमाम धमकियों और साजिशों के बावजूद जो हमेशा से एक पॉलिटिकल पार्टी तो मैं उसको नहीं कहना चाहती, एक फसाद ग्रुप की हमेशा से जो एक कोशिश रहती है कि मुल्क के अंदर जो है वो अनारकी पैदा की जाए, मुल्क के अंदर हालात ख़राब किए जाएं और उसमें वो इस हद तक भी चले जाते हैं कि जो रेमिटेंसेस हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने घर वालों को यहाँ भेजते हैं उसको भी जो है वो लीगल तरीके से ना भेजा जाए ताकि पाकिस्तान को नुकसान हो। मैं सबसे पहले तो
لاہور میں وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی نیوز کانفرنس جاری ہے اور اسما بخاری گفتگو کر رہی تھی اور ابھی اذان کی وجہ سے یہ وقفہ لیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ لاہور میں وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی ہیں اور اذان کا وقفہ لیا گیا ہے۔ اذان مکمل ہوتے ہی وہ اپنی نیوز کانفرنس دوبارہ پھر سے شروع کریں گی اور یہ لاہور سے آپ عناصر دیکھ رہے ہیں جہاں وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی نیوز کانفرنس آپ سے کچھ ہی لمحوں کے بعد اذان مکمل ہونے کے بعد دوبارہ پھر سے شروع ہوگی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی نیوز کانفرنس جاری ہے اور اسما بخاری نے کہا ہے کہ فتنہ گروپ پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتا ہے۔ یہ کہا ہے اسما بخاری نے اپنی نیوز کانفرنس میں۔ آپ کو اپڈیٹ کر افسوسناک خبر اسلام آباد میں گزشتہ روز گیس دھماکے میں 8 افراد کی ہلاکت کے بعد سیکٹر G7 میں آج بھی سوگ کا سماں ہے۔ دھماکے میں مرنے والے نعیم اور وسیم کی آخری رسومات آج ادا کی جائیں گی۔ اسلام آباد سے سما کی نمائندہ علینا شاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ علینا بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت G7-2 میں موجود ہوں اور کل جو افسوسناک واقعہ پیش آیا اس کے نتیجے میں 8 افراد جاں بحق ہوئے تھے، جس میں سے 5 لوگوں کو کل سپرد خاک کر دیا گیا، لیکن 2 بھائی بھی ان میں شامل تھے، نعیم اور وسیم، جن کی جزد خاکی کو یہاں پر کچھ دیر قبل جو ہے وہ لایا گیا اور ان کی آخری رسومات یہاں پر ادا کی جا رہی ہیں۔ یہاں پر سوگ کا سماں ہے، اہل خانہ غم سے نڈھال ہیں۔ اگر میں بات کروں تو جو کل 3 گھر تباہ ہوئے ہیں گیس بلاسٹ کے نتیجے میں، اس میں CDA نے 3 گھروں کے ساتھ 8 گھروں کو جو ہے وہ سیل کر دیا ہے، کیونکہ جہاں پہ وہ 3 گھر تباہ ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو باقی گھر ہیں ان میں بھی دراریں ہیں، تو وہ کسی رسک نہ لینے کی وجہ سے ان 8 گھروں کو بھی سیل کیا گیا ہے اور جو وہاں پہ رہائشی ہیں ان کو وہاں سے ریموو کیا گیا ہے تاکہ کوئی بڑا حادثہ مزید جو ہے وہ نہ ہو۔ اور یہاں پر اگر میں اس وقت سچویشن بتاؤں تو یہاں پر جو شہری ہیں وہ جہاں پر یہ جو پوری کالونی ہے یہاں پر جو رہائشی ہیں وہ تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں اور اہل خانہ اور ان کے رشتہ دار بھی یہاں پر آ رہے ہیں۔ غم کا سماں ہے، بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے اس وقت یہاں پر، اور جو کل 12 لوگ زخمی ہوئے تھے ان میں سے 9 لوگ جو ہے وہ ان کا علاج چل رہا تھا اور وہ کل رات کو واپس آ گئے ہیں، باقی 3 جو لوگ ہیں وہ زیر علاج ہیں۔ جی بہت شکریہ علینا، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ اسلام آباد کے سیکٹر G7 میں گیس لیکیج دھماکے کے 3 زخمی تاحال زیر علاج ہیں، ایک کی حالت تشویشناک ہے، باقی تمام مریض ڈسچارج کر دیے گئے ہیں۔ سما کے نمائندہ خصوصی ٹیکا خان ثانی اس وقت پیمز اسپتال میں موجود ہیں، ان سے تفصیلات معلوم کرتے ہیں۔ ٹیکا خان ثانی بتائے گا زخمیوں کی حالت کیسی ہے؟ جی بالکل، گزشتہ روز G7 گیس دھماکے میں 20 لوگ متاثر ہوئے تھے، جس میں 8 لوگ جو ہیں براڈ ڈیڈ لائے گئے، 6 پیمز ہاسپٹل اور 2 CDA ہاسپٹل۔ پیمز میں مجموعی طور پر 17 لوگ لائے گئے تھے، جن میں 6 کی ڈیتھ ہو گئی اور جو باقی لوگ تھے 11 ان میں سے 9 لوگ تو ڈسچارج کر دیے گئے، جن کو معمولی چوٹیں آئی تھیں، 1-2 کو فریکچر ہوا اور اس کو بھی ٹریٹمنٹ کے بعد گھر بھیج دیا گیا۔ اس میں 2 خواتین ابھی زیر علاج ہیں پیمز ہاسپٹل میں، سرجری ہوئی دونوں کی، ایک سائمہ نامی جو خاتون ہے اس کی ربز کا فریکچر ہوا ہے، لیور تک اس کا ڈیمیج ہوا ہے اور اس کو رات کو اس کی لیپروٹمی کرنے کے بعد اس کو ICU میں شفٹ کر دیا گیا تھا اور ابھی اس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ جو دوسری زخمی خاتون ہے وہ بھی وارڈ میں زیر علاج ہے سرجری کے بعد، تاہم وہ سٹیبل ہے۔ اسی طرح جو CDA ہاسپٹل میں ایک خاتون آئی تھی زخمی حالت میں، وہ بھی ICU میں ہی زیر علاج ہے CDA ہاسپٹل کی، تاہم وہ سٹیبل ہے اور ابھی صرف 2 مریض پیمز ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں اور ایک CDA میں۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ پنجاب میں گزشتہ 3 سال میں گیس لیکیج اور سلنڈر دھماکوں کے 488 واقعات ہوئے، 25 قیمتی جانیں ضائع ہوئی۔ اسلام آباد سے شہزاد علی کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ زائد المیعاد یا غیر معیاری سلنڈرز اور غیر محفوظ فلنگ دھماکوں کے جان لیوا حادثات کی بڑی وجہ۔ شہر اقتدار میں 2026 کا پہلا ہی افسوسناک واقعہ 8 زندگیاں نگل گیا۔ اتنے بڑے واقعے کے بعد سما کی ٹیم نے وفاقی دارالحکومت کا سروے کیا تو مختلف علاقوں میں ہوٹل، کیفے اور چائے خانوں کے باہر حفاظتی اقدامات کے بغیر بڑے بڑے سلنڈرز کی بہتات اور کھلے عام ری فلنگ ہوتی نظر آئی، جو کسی بھی بڑے خطرے کا پیش خیمہ ہے۔ تشویشناک صورتحال سے شہری خود بھی پریشان ہیں۔ ری فلنگز ہوتی ہیں
اور آپ چلے جائیں گورر والی سائڈ پہ، وہاں پہ بھی میں نے دیکھا ہے ریفلنگ بالکل اوپنلی ہو رہی ہے اور یہ بڑا خطرناک ہے۔ اتفاقاً میں نے آج ہی منگوایا تو وہ کافی اوپر سے زنگ آلود ٹائپ کا تھا، تو میں نے اس سے یہی کویسچن کیا اللہ نہ کرے اس سے کوئی حادثہ ہو جائے، تو وہ کہتے کہ نہیں جی کمپنی تو وہاں سے ٹیسٹ کر کے دوبارہ فل کر کے بیچتی ہے۔ کسی بھی شہر میں چلے جائیں تو جگہ جگہ پہ سلنڈرز ہوتے ہیں ہوٹلوں پہ، لیکن وہاں پہ یہ نہیں ہوتا، کوئی حفاظتی انتظامات نہیں ہوتے ان کی طرف سے۔ صدر ایل پی جی ڈسٹریبیوٹرز ایسوسی ایشن عرفان کھوکھر نے سارا ملبہ حکومت پر ڈال دیا۔ پاکستان میں روزانہ غیر ملکی سلنڈر کے 2 بلاسٹ ہوتے ہیں۔ دوسری بات غیر ملکی بازر جو ہیں ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں میں گھوم رہے ہیں۔ ملتان کا واقعہ ہوا ہے، ڈی جی خان کا واقعہ ہوا ہے، قانون شادی نہیں ہے، جو ہے وہ مقدمہ خارج ہو گیا۔ اوگرا نے غیر معیاری اور غیر محفوظ سلنڈرز یا باؤزرز کے معاملے پر قانون سخت کرنے کی تجویز دے رکھی ہے، مگر وہ ابھی تک روایتی سرکاری سست روی کا شکار ہے۔ کیمرمین علی رضا کے ساتھ شہزاد علی، سما، اسلام آباد۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ 16 سے 25 جنوری کے دوران شدید سردی کی خبریں گمراہ کن ہیں۔ محکمہ موسمیات نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی غیر مصدقہ پیشگوئیوں کی تردید کر دی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر میدانی علاقوں میں درجہ حرارت 0 سے نیچے جانے کے دعوے ہو رہے ہیں، اس سے تمام تر دعووں کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ 16 سے 25 جنوری کے دوران تاریخی سردی کی کوئی لہر متوقع نہیں ہے۔ پی ڈی ایم ای کی جانب سے 16 جنوری تک لاہور سمیت پنجاب کے دیگر اضلاع میں دھند کی شدت کے بارے میں الرٹ جاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز تک موسم خشک رہے گا، جبکہ درجہ حرارت میں بھی کمی متوقع ہے۔ مزید جانتے ہیں سامعہ سعید سے۔ جی بالکل، پی ڈی ایم پنجاب کی جانب سے لاہور سمیت پنجاب کے دیگر اضلاع میں دھند کی شدت میں اضافے کے بارے میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ وہیں پر محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ شہر لاہور میں دھند کی شدت بھی برقرار رہے گی، موسم انتہائی خشک رہے گا، جبکہ بارش کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ وہیں پر اگر اسموک کی بات کریں تو پنجاب کے دیگر اضلاع جس میں فیصل آباد اور گجرانوالہ میں اسموک کا مسئلہ انتہائی سنگین ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 500 کی حد سے بھی تجاوز کر گیا ہے، جبکہ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 180 سے تجاوز کر گیا ہے۔ اس وقت لاہور میں سرد ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری ہے اور طبی ماہرین کا کہنا ہے کم سے کم گھروں سے نکلے تاکہ یہ سردی جو ہے متاثر نہ کر سکے۔ جی سرکاری اداروں کا حکومت پر زیادہ مالی انحصار قومی خزانے کے لیے خطرہ، سینٹرل مانیٹرنگ یونٹ کی رپورٹ میں انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق سود سمیت سرکاری اداروں کے قرضے 9.5 کھرب روپے سے تجاوز کر چکے۔ مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے سما کے نمائندے خصوصی شکیل احمد سے۔ جی شکیل۔ دیکھیے، وزارت خزانہ کے سینٹرل مانیٹرنگ یونٹ کی تفصیلی رپورٹ سامنے آئی ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مختلف سرکاری اداروں کے ذمے جو قرضے اور واجبات ہیں ان کا والیوم 9.5 ٹریلین روپے سے زیادہ ہو چکا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سیاسی مداخلت ہے، گورننس کے ایشوز ہیں، ان اداروں کا سرکاری یعنی حکومتی فنڈز پر جو انحصار ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، جس سے قومی خزانہ دباؤ پر ہے۔ ساتھ ہی بتایا گیا ہے کہ 4.9 ٹریلین روپے سے زیادہ کا تو صرف گردشی قرضہ ہے، جس میں پاور سیکٹر میں 2.4 ٹریلین روپے کا گردشی قرضہ ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ روپے کی قدر کم ہونے سے بھی قرضوں میں اضافہ ہوا ہے، اور کچھ سفارشات بھی دی گئی ہیں۔ انفراسٹرکچر اور پاور سیکٹر کے منصوبوں میں اصلاحات لانے پر زور دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہے اس کو پروموٹ کیا جائے تاکہ رسک اور نقصانات کم ہوں، اور اس کے علاوہ جو کریڈٹ رسک مینجمنٹ سسٹم ہے اس کو امپروو کیا جائے، اور اصلاحات نہ کی گئی تو قومی خزانے پر دباؤ بڑھتا جائے گا، بوجھ میں اضافہ ہوگا، اور صرف 600 ارب روپے سے زیادہ کی مالی معاونت پچھلے مالی سال کی پہلے ششماہی میں حکومت نے ان اداروں کو دی ہے، اور اسی طرح فنڈز ملتے رہے تو یہ ادارے اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے، ان کو ریونیو جنریٹ کرنا ہوگا خود سے۔ جی صدر استحکام پاکستان پارٹی اور وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا ایک بار پھر ملک میں نئے صوبوں کے قیام پر زور۔ کاموکی میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں کہا کہ تمام جماعتیں دل بڑا کریں، مسائل کے حل کے لیے صوبے بنائیں۔ آئی پی پی چاہتی ہے کہ صوبوں کا نام تبدیل نہ کیا جائے، جس کی اکثریت ہو وہ اپنے وزرائے اعلیٰ بنا لے۔ ہم نے اس ملک میں ایک تحریک شروع کرنی ہے جس میں ہم نے اس ملک میں زیادہ صوبے ہونے چاہیے۔ مسائل کا حل یہ ہے کہ آپ کے صوبے زیادہ ہوں، آپ کی ترقی زیادہ ہو، اور لوگ آپس میں مل کے اس صوبے کے عوام جو ہے وہ فیصلہ کریں۔ صوبوں کے نام جو ہے وہ بالکل تبدیل نہیں کریں گے۔ ہم جنوبی پنجاب کے حق میں ہیں، ہم شمالی پنجاب کے حق میں ہیں، سینٹرل پنجاب کے حق میں ہیں، ہم اسی طرح جنوبی سندھ چاہتے ہیں، ایک شمالی سندھ چاہتے ہیں، ایک سینٹرل سندھ چاہتے ہیں، بلوچستان کا نام بلوچستان ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ 1100 کلومیٹر کے بعد آپ کا ایک صوبہ ہو، یہ کیا مسائل کا حل ہے؟ آج مجھے ایم کیو ایم کی حمایت حاصل ہوئی، باقی دوست ہیں وہ بھی بہت سارے دوست اس میں ہماری حمایت شامل کر رہے ہیں، لیکن میں ساری جماعتوں سے کہنا چاہتا ہوں
اور خاص طور پہ اپنی حکمران جماعتوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے پاس سندھ میں حکومت ہے تو برائے مہربانی آپ ایک وزیر اعلیٰ کی جگہ اپنے 3 وزیر اعلیٰ بنا لیں۔ ہمیں یہ تو اعتراض نہیں ہے، ہم تو نہیں کہتے کہ آپ سارے لوگوں میں بانٹ دیں، بھائی اپنے کوئی اور وزیر اعلیٰ بنا لو، پر لوگوں کے مسائل تو حل کر لو۔ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہمیں اپنی تنگ نظری سے باہر نکلنا پڑے گا، پاکستان کو دیکھنا پڑے گا، اپنی حکومتوں کے زوم سے باہر نکلنا پڑے گا، سارا کچھ میرے پاس ہی آ جائے اس سے باہر نکلنا پڑے گا۔ ساری جماعتوں کی خدمت میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ برائے مہربانی اپنے دل کو بڑا کریں، نئے صوبے بنائیں۔